अस्सलाम वालेकुम। डिबेट में खुश आमदीद। मैं हूं अली फुरकान। अफगानिस्तान में तालिबान के इक़्तिदार को 5 साल मुकम्मल हो गए हैं और वो छठे साल में दाखिल हो चुके हैं। 15 अगस्त 2021 को जब तालिबान काबुल में दाखिल हुए तो पाकिस्तान समेत खित्ते के कई ममालिक को नए अफगानिस्तान से बहुत सी तवक्कुआत थी। ये तवक्को भी थी कि अफगानिस्तान में जंग के खात्मे के बाद पाकिस्तान में दहशतगर्दी में कमी वाक़या होगी, लेकिन मामला इसके बरक्स निकला। पाकिस्तान में सिक्योरिटी सूरत हाल मजीद खराब हुई, टीटीपी का मामला संगीन हुआ और अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात कशीदगी की तरफ चलते गए। पाकिस्तान ने इब्तिदा में दुनिया को तालिबान से बातचीत जारी रखने और अफगानिस्तान को तनहा न छोड़ने का मशवरा दिया, लेकिन 5 साल के बाद यह सूरत हाल भी अक्सर बदल गई। सरहदी तनाज़ात, फायरिंग के तबादले, ड्रोन हमले, फ़ज़ाई हमले, सरहदी तजारत की बंदिश और वीज़ों पर पाबंदी, इस तमाम सूरत हाल में एतमाद साजी शदीद बहरान की सूरत इख्तियार कर गई। सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान के अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात यहां तक कैसे पहुंचे और क्या तालिबान के इक़्तिदार में आने के बाद उनके रवैये में कोई कमी वाक़या हुई और पाकिस्तान ने जो अफगान तालिबान से तवक्कुआत रखी थी वो क्यों पूरी नहीं हो सकी। इसके ऊपर गुफ्तगू के लिए हमारे साथ मौजूद हैं साबिक सफीर मंसूर अहमद खान, जो कि तालिबान के काबुल में दाखिल होने के वक्त पाकिस्तान के सफीर थे। उनसे गुफ्तगू करेंगे और इसके साथ साथ हमारे साथ शामिल होंगे साबिक वफाकी वजीर साजिद हुसैन तूरी, जो कि कबायली इलाकों से हैं, अफगानिस्तान के सरहद के साथ वहां से मुंतखब होके आते हैं और काबुल में जो एक वफ्द गया था तालिबान से बातचीत करने, उसमें भी शामिल थे। गुफ्तगू का आगाज एम्बेसडर मंसूर अहमद खान से करते हैं। बहुत शुक्रिया एम्बेसडर साहब आपका हमें वक्त देने का। मंसूर साहब, जब तालिबान ने काबुल में दाखिल हुए तो उस वक्त आप वहां पे पाकिस्तान के सफीर थे, तो पाकिस्तान की क्या तवक्को थी तालिबान से सबसे बड़ी उस वक्त? देखिए, तालिबान से सबसे बड़ी तवक्को ये थी कि 20 साल के बाद तालिबान दोबारा हुकूमत में आ रहे थे और अफगानिस्तान से यूएस और नेटो की फौजें वापस जा रही थी। तो पाकिस्तान को एक तरफ तो ये डर था कि अफगानिस्तान के अंदर अगर कोई वैक्यूम पैदा होता है, खिला पैदा होता है, तो उसमें जो ये टेररिस्ट ग्रुप्स हैं जिसमें अलकायदा, दाइश के अलावा जो टीटीपी और बीएलए से जुड़े लोग हैं, वो पाकिस्तान के अंदर चूँकि बॉर्डर पोरस है तो टेररिज्म की वेव नई ना शुरू कर दें। और टेररिज्म पहले से चल रहा था लेकिन उसमें ज़्यादा उसकी इंटेंसिटी ना बढ़ जाए। और दूसरा ये था कि अगर अफगानिस्तान में सिर्फ तालिबान की जैसे हुकूमत कायम हुई, क्योंकि दोहा एग्रीमेंट के तहत तो कोशिश थी कि पॉलिटिकल सेटलमेंट हो जाए, तो सिर्फ तालिबान की हुकूमत जो है वो दुनिया को उस तरह से एक्सेप्टेबल नहीं होगी। अमेरिका और वेस्ट कंट्रीज़ और दीगर का ममालिक भी वो नहीं चाहेंगे कि वहाँ पे कोई एक्सक्लूसिव हुकूमत हो। तो ये दोनों ही खदशात थे जो शायद फिर आज भी उसी तरह से मौजूद हैं और पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ताल्लुकात में बेहतरी नहीं आ सकी और अफगान तालिबान की अपनी हुकूमत भी दुनिया में रिकग्निशन की तरफ नहीं जा सकी। तो क्या तालिबान की जानब से कोई ऐसी यकीन दहानी थी पाकिस्तान को कि वो उनकी इन खदशात के दूर करेंगे? जब पाकिस्तान ने, हमने शुरू में ही उनसे बात की थी, जब उन्होंने टेक ओवर किया, बल्कि टेक ओवर नहीं भी किया था, तो दोहा प्रोसेस के तहत उनसे मुलाकात होती रहती थी दोहा में भी। तो उनसे हमेशा पाकिस्तान ने ये बात की, पाकिस्तान की क़यादत ने भी और ख़ास तौर पे पाकिस्तान के इदारों ने ये बात की उनसे कि अब जबकि अफगानिस्तान में तब्दीली आ जाएगी तो हमें आपकी तरफ से ताउन चाहिए होगा। और जब काबुल में उन्होंने टेक ओवर कर लिया तो आपको याद होगा जनरल फैज़ हमीद वहाँ पे आए थे और उन्होंने विजिट किया था। तो उसमें भी, उस विजिट में भी यही बातचीत की गई थी कि पाकिस्तान को अफगानिस्तान की नई हुकूमत की तरफ से ताउन दिया जाए टीटीपी से निमटने में, तो और टीटीपी के टेररिज्म को रोकने में और टीटीपी के साथ कोई किसी किस्म के आगे रेजोल्यूशन के लिए। वो बीएलए का उस वक्त इतना इशू नहीं था उधर, लेकिन टीटीपी का इशू शदीद था उस वक्त। वो तो अक्सर कहा जाता है एम्बेसडर साहब, वो जिस तस्वीर में आप भी थे जनरल फैज हमीद के साथ, कि वो चाय की प्याली हमें बहुत महंगी पड़ी, तो क्या तालिबान ने कोई यकीन दहानी करवाई थी कि वो टीटीपी के खिलाफ कार्रवाई करेंगे? नहीं, वो असल में जो विजिट भी हुई थी वो बेसिकली इस बात की अक्कासी करती थी
کہ پاکستان میں یہ پاکستان کے اداروں میں پاکستان کی حکومت میں یہ پریشانی تھی کہ یہ جو چینج ہونے جا رہی ہے یہ ایک بڑی چینج ہوگی، اس کے بعد افغانستان کے اندر نظام تبدیل ہو جائے گا، یہ صرف حکومت کی تبدیلی نہیں ہے۔ تو اس کے بعد چونکہ افغان طالبان کے پرانے جو 1990 کے دور کی یاد ابھی تک لوگوں میں موجود تھی، تو اس وقت یہ ڈر تھا کہ ہمارے جو ادارے ہیں وہ اس بات پہ پریشان تھے کہ یہ جو ویکیوم کریٹ ہوگا پاکستان کے لیے یہ مسئلہ کریٹ کر سکتا ہے، اور اسی لیے وہ جنرل فیض حمید جو وہاں آئے تھے ان کے آنے کی وجہ بھی یہی تھی کہ ان معاملات کو، اور افغانستان میں جو وہ حکومت وغیرہ بنائیں گے وہ انکلوسیو ہونی چاہیے، اور یہ کہ فوج کو ڈسبینڈ نہ کریں، جو اسٹیبلشڈ فوج تھی، تو وہ تمام مطالبات ان سے بات چیت تو ہوئی، لیکن فوج بھی ڈسبینڈ کر دی انہوں نے، انکلوسیو حکومت کی طرف بھی نہیں گئے، اور پاکستان کے ساتھ تو پھر ٹی ٹی پی کے اوپر بہت زیادہ اگلے چند سالوں میں شدت آتی گئی بارڈر کراس بارڈر ٹیررزم میں، اور پاکستان میں بہت زیادہ شہادتیں اور بہت زیادہ کیجولٹیز میں اضافہ ہوا۔ میں اس پہ یقیناً بات کروں گا آگے چل کے مزید بھی، لیکن جب 2021 میں طالبان آئے تو پاکستان نے دنیا کو ان سے انگیجمنٹ کا مشورہ دیا، تو ایسا اعتماد کیوں تھا پاکستان کو؟ پاکستان دنیا کو کہتا رہا کہ اب کی بار کے طالبان جو ہیں وہ مختلف طالبان ہوں گے، یہ ہمارے وزیر خارجہ صاحب اعلانیہ کہتے رہے۔ جی بالکل، یہ جو دیکھیں بات یہ ٹھیک ہے، کیونکہ صرف پاکستان نہیں، جب طالبان کی حکومت بننے کے بعد جو پہلی وزٹ انٹرنیشنل ہوئی تھی کابل میں، وہ پاکستان، چین اور روس کے اسپیشل انوائز گئے تھے وہاں پہ، اور ہماری پھر ان میٹنگز میں بھی تھا، ہماری میٹنگز ہوئی تھی پرائم منسٹر جو ان کے ہیں اور ان کے فورن منسٹر اور ان کے کچھ اور سینئر اداروں سے، تو اس میں تمام، خاص طور پہ مجھے یاد ہے اس میں جو قیادت کی تھی وہ روس کے جو اسپیشل انوائے ہیں ضمیر کابلوف، ایمبیسڈر ضمیر کابلوف، انہوں نے کی تھی، اور چونکہ ان کا بہت ایکسٹینسو ایکسپیرینس ہے افغان معاملات کے اوپر، تو انہوں نے یہ بات واضح طور پہ افغان قیادت کے سامنے رکھی تھی کہ دیکھیں ہم آپ کو ہیلپ کرنا چاہتے ہیں تاکہ افغانستان میں اب سٹیبلٹی کا دور آئے، افغانستان جیو پولیٹیکل مشکلات سے نکلے، جہاد اور وہ جو دیگر ادوار میں جو پرابلمز ہوئی ان سے باہر آ جائے، تو اس کے لیے افغان طالبان کو کچھ ایسے میز دینے پڑیں گے جو افغانستان کے فرینڈلی کنٹریز ہیں وہ انٹرنیشنل کمیونٹی کے آگے رکھ سکیں کہ یہ دیکھیں افغان طالبان کی طرف سے ایک بڑا کنسٹرکٹیو پازیٹیو رویہ ہے اور اب ان کو آگے ریکگنیشن کی طرف جانا چاہیے۔ لیکن افغان طالبان غالباً یہ سمجھتے تھے کہ چونکہ وہ 20 سال کی پہلے ان کی حکومت ریموو کی گئی تھی امریکہ کی طرف سے، اور اب وہ یو ایس اور نیٹو کی فوجوں کو نکال کر ان کے خلاف انسرجنسی لڑ کر واپس آ رہے ہیں، تو شاید ان کا خیال ہے، یہ ان کا طالبان کا کہ شاید ان کو ریکگنیشن جلدی نہیں ملے گی، تو اس لیے انہوں نے ایک دوسرا رخ لیا، انہوں نے کوئی اس قسم کے میز نہیں لیے جو انٹرنیشنل کمیونٹی کو سیٹسفائی کرنے کے ہوں، بلکہ انہوں نے اپنا کنٹرول مستحکم کیا اور انہوں نے سلیکٹیولی انگیجمنٹ شروع کی، کنٹریز سے آہستہ آہستہ بڑھاتے گئے، اور اب آج ان کی انگیجمنٹ سلیکٹیولی زیادہ کنٹریز سے ہو رہی ہے بنسبت جو کہ 2021 میں وہ ریجنل فریم ورک جو تھا جس میں پاکستان، چین، روس جیسے اہم ملک تھے، باقی بھی ملک شامل تھے، وہ کیوں فلاپ ہو گیا؟ اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ رشیا نے تو یک طرفہ طور پہ ہی جو ہے ان کو قبول کر لیا، جبکہ باقی کسی خطے کے ملک نے نہیں ابھی تک کیا غالباً۔ جی بالکل، چونکہ دیکھیں جو وہ فریم ورک تھا، جو ریجنل فریم ورک تھا، اس میں تمام ممالک کی پالیسی فرق تھی، اور پاکستان جو ہے وہ ان سے طالبان، تحریک طالبان پہ اور ٹیررزم کے ایشو پہ تعاون چاہتا تھا۔ سینٹرل ایشین کنٹریز جو ہیں، چائنا نے ان کے ساتھ انگیجمنٹ کی پالیسی رکھی، سیاسی ایشوز میں نہیں پڑے، رشیا نے بھی ان کے ساتھ انگیجمنٹ، اور رشیا نے تو پھر ان کو ریکگنائز ہی کر لیا، اور سینٹرل ایشین کنٹریز نے بہت ہی دلچسپی کی بات ہے کہ سینٹرل ایشین کنٹریز اس وقت لیڈ لے رہے ہیں کہ افغان طالبان کی حکومت کے ساتھ نارمل انگیجمنٹ رکھی جائے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ افغان طالبان کے ساتھ ملیٹنسی کے ذریعے لڑ کے مقاصد حاصل نہیں کیے جا سکتے۔ 1990s میں وہ والا جو طریقہ کار تھا جب یہ سارے ناردرن الائنس کو سپورٹ کر رہے تھے سینٹرل ایشین کنٹریز،
تو جو جنگیں ہوئیں، جو افغانستان کے اندر کشت و خون بہا، اس سے ایکسپیرینس سے سینٹرل ایشیا نے یہ لرن کیا کہ ہمیں افغان طالبان ہوں وہ یا وہاں پہ کوئی بھی حکومت ہو، ہم ان کے ساتھ اچھی انگیجمنٹ رکھتے ہیں اور سٹیبلٹی لا کر چیزوں کو تبدیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ چند سال سٹیبلٹی رہے گی تو افغان طالبان کو یہ کنونس کیا جا سکے گا کہ سٹیبلٹی ان کے بھی انٹرسٹ میں ہے، اور سٹیبلٹی کی ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ آپ افغان طالبان کے ساتھ اچھے تعلقات رکھیں۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ افغان طالبان انکلوسیوٹی کی طرف ابھی تک کوئی انہوں نے جانے کی پیش رفت نہیں کی، کسی ہیومن رائٹس فریم ورک کی طرف بھی ان سے شکایات ہیں، خواتین کے حقوق اور لڑکیوں کی تعلیم پہ بھی۔ یہ تو ایک ایگریمنٹ تھا جس کے اوپر دنیا نے دستخط کیے تھے، تو دنیا کیوں لا تعلق ہے افغانستان کی صورتحال سے؟ اس کی کیا وجہ آپ کو لگتی ہے؟ دیکھیں دنیا جو ہے نا، فرینکلی سپیکنگ، دنیا تو 20 سال جو ہے یو ایس اور نیٹو کی فوجیں، انٹرنیشنل کمیونٹی وہاں موجود رہی، تو دنیا اس وقت طالبان کو شکست نہیں دے سکی وہاں پہ، طالبان کی انسرجنسی کو۔ اور دنیا 20 سال بعد، یا دنیا سے مطلب ہے کہ یو ایس اور نیٹو کی جو کوئلیشن ہے وہ 20 سال بعد وہاں سے نکلی، 2 ٹریلین سے زیادہ ڈالر کا خرچہ بھی وہاں پہ ہوا، لیکن مقاصد وہ حاصل نہیں ہوئے۔ تو میرا خیال ہے کہ جو بنیادی غلطی اگر کہیں دیکھی جائے تو وہ جب یو ایس اور نیٹو کی فوجیں موجود تھیں اور شروع میں ہی 2003 4 5 کے جو دور تھا، 2002 3 4 5، اس میں طالبان کو ٹیبل پہ لے لینا چاہیے تھا، طالبان کے ساتھ کوئی، طالبان کی اس وقت کی لیڈرشپ کے ساتھ کوئی انگیجمنٹ کر کے بون پروسیسز میں ان کو بھی شامل کرنا چاہیے تھا، تاکہ پھر وہ جو ایک انسرجنسی شروع ہوئی تھی وہ نہ ہوتی۔ اب طالبان جب 2021 میں آئے ہیں پاور میں تو وہ بہت سٹرونگ تھے افغانستان کے اندر، کوئی اور گروپ ان کے جتنا سٹرونگ نہیں تھا۔ تو میرا خیال ہے پھر دنیا جب افغانستان میں 20 سال رہ کے نہیں وہ حالات اچیو کر سکی کہ وہ طالبان کو مولڈ کر لیں یا طالبان کو کنونس کر لیں، تو وہ وہاں سے جانے کے بعد تو بہت ہی مشکل ہو جاتا ہے نا، جب یو ایس اور نیٹو کی فوجیں بھی نکل گئیں تو لیوریجز یا ان کے اوپر پریشرز بہت کم ہو گئے نا افغان طالبان کے اوپر۔ ان کا پریشر یہ ہے کہ انہوں نے اکانومی چلانی ہے، اپنی اسٹیٹ پہ کنٹرول رکھنا ہے، تو وہ ایک بنیادی سے سٹرکچر کے ساتھ اکانومی بھی چلا لیتے ہیں اور بنیادی سا جو گورننس کے ذریعے کنٹرول بھی انہوں نے اسٹیٹ پہ رکھا ہوا ہے۔ لیکن اب تو شاید کچھ چیلنج ہونا شروع ہو گیا، جیسے بدخشاں میں لڑائی کافی دنوں سے جاری ہے، تو کیا یہ سیریس چیلنج ہے طالبان کی حکومت کو اور ان کے پورے افغانستان میں ٹیک اوور کو، یا وقتی لگتا ہے آپ کو؟ چیلنج اس سٹیج پہ اگر نہ بھی سیریس ہو نا، دیکھیں چیلنج تو ہے کہ آخر ان کے خلاف کچھ گروپس جو ہیں وہ اٹھے ہیں اور لڑائی کر رہے ہیں، چیلنج تو ہے۔ اس سٹیج پہ شاید چیلنج اتنا سیریس نہیں ہے کہ جو ہم یہ کنکلوڈ کر سکیں یا یہ اسیس کر سکیں کہ یہ چینج لے آئے گا، لیکن افغانستان کی ہسٹری جو ہے، تاریخ یہ بتاتی ہے کہ چیلنج سیریس ہونے میں ٹائم نہیں لگتا، یا یہ کہہ لیں کہ وقت کے ساتھ ساتھ چیلنج سیریس بھی ہو جاتا ہے۔ اگر افغان طالبان بالکل لچک نہیں دکھاتے تو پھر ان کے خلاف جو ہے یہ اس قسم کے جو ریزنٹمنٹ ہے پبلک میں اور مختلف گروپس میں وہ بڑھے گی، کیونکہ افغانستان ایک ملٹی ایتھنک کنٹری ہے، وہاں پہ آپ ہمیشہ کے لیے تو ایک ایکسکلوسیو طالبان یا ایکسکلوسیو پشتون حکومت نہیں رکھ سکتے، کچھ سال تک تو چل سکتی ہے۔ تو وہ میرا خیال ہے یہ بیسک بنیادی ایشو ہے، یہ افغانستان کا انٹرنل ایشو ہے، لیکن افغان طالبان کو یہ سمجھنا ہوگا کہ یہ جب اب چونکہ لوگوں کے اندر بھی مختلف شکایتیں پائی جاتی ہیں، مختلف طرح سے ریزنٹمنٹ ہے، تو وہ اس کو ایک سٹیج آئے گی جس پہ وہ پھر جب ان کا صبر کا پیمانہ لبریز ہو جائے گا تو کیوں نہیں وہ افغان لوگوں کی امنگوں کے مطابق ایک پولیٹیکل پروسیس شروع کر دیتے۔ 5 سال ہو گئے ہیں نا ان کی حکومت کو، لیکن کوئی کانسٹیٹیوشنل فریم ورک یا کوئی پولیٹیکل فریم ورک انہوں نے بنانے کی کوشش نہیں کی، تو غالباً ان کا خیال ہے کہ وہ ایک ملیٹنسی سے پولیٹیکل سائیڈ کی طرف ٹرانزیشن نہ کریں، اور اس میں شاید ان کا یہ بھی خیال ہے کہ اگر کسی وجہ سے ان کی حکومت نکال دی جاتی ہے تو پھر وہ ایک ملیٹنٹ گروپ کے طور پہ ہی رہیں گے، اپنی حیثیت وہ ان کے پاس
وہ پھر اپنی ریزسٹنس پھر جو اگر وہ نکال دیے جاتے ہیں تو آنے والوں کے خلاف ریزسٹنس جاری رکھ سکیں گے. لیکن یہ پھر بڑی شارٹ ٹرم اپروچ ہے. اگر وہ اب ٹرانسفارم کرنا چاہتے ہیں تو انہیں ایک پولیٹیکل اینٹیٹی کے طور پر افغانستان کے لانگر ٹرم پولیٹیکل فیوچر کا بھی تو سوچنا پڑے گا نا. وہ افغانستان اب 50 سال سے زیادہ اس سائیکل میں الجھا ہوا ہے اور نکل نہیں پا رہا. تو میرا خیال ہے کہ یہ افغان طالبان کو یہ اگین یہ ان کا انٹرنل معاملہ ہے افغانستان کا. لیکن اس پہ افغانستان کے لوگوں کو، افغانستان کی پارٹیوں کو، افغانستان کے گروپس کو سوچ بچار تو کرنی ہوگی. تو ابھی تو طالبان نے امریکہ سے کہا ہے کہ وہ اپنا سفارت خانہ کھولیں، یہاں سرمایہ کاری کریں. تو یہ ان کی جو حکمت عملی اپروچ میں کوئی فرق آپ کو دکھائی دیتا ہے؟ یہ کیوں اس طرف جو ہے یہ طالبان گئے؟ کوئی خاص وجہ ہے؟ دیکھیں، ایک فیکٹ تو یہ ہے نا کہ گزشتہ 5 سال میں افغان طالبان نے افغانستان کے اوپر اپنا کنٹرول مستحکم کیا ہے، اپنی گورننس بھی اسٹیبلش کی ہے، نظام کو بھی چلایا ہے. تمام منسٹریاں، تمام حکومتیں پروونسز میں ہر جگہ چل رہی ہے. پہلے سے زیادہ پرسکون ہے افغانستان. 2021 سے پہلے بہت زیادہ وائلنس تھی طالبان کی انسرجنسی کی وجہ سے. اب وہ انسرجنسی نہیں ہے، طالبان خود پاور میں ہے، تو وائلنس بہت کم ہے، بہت لیول وائلنس کا کم ہے افغانستان میں. اور اس وجہ سے بہت سے جو ریجن کے ممالک ہیں وہ ان کے ساتھ انگیج بھی کر رہے ہیں، اور ریجن کے باہر کے ممالک بھی وہاں پہ کافی زیادہ سفارت خانے پہلے کی نسبت کھل چکے ہیں، انگیجمنٹ ہو رہی ہے. لوگ منرل سیکٹرز میں یا لوگ ایگریکلچر سیکٹر میں یا لوگ مختلف صنعتی سیکٹرز میں انویسٹ بھی کرنا چاہتے ہیں. تو آہستہ آہستہ وہ اپنے آپ کو کوشش کر رہے ہیں کہ ریکگنیشن کی طرف آئیں. لیکن وہ اس طرح سے اپنی شاید یہ میز لے کے کہ وہ انکلوسیوٹی کا کوئی یا کانسٹیٹیوشنل فریم ورک ڈیولپ کریں. بہت بہتر. امبیسڈر صاحب، میں آخر میں یہ جاننا چاہوں گا کہ پاکستان نے طالبان کے ساتھ ہر قسم کی حکمت عملی اپنا لی، بات چیت سے لے کے ثالثی خطے کے ممالک کے ذریعے سے لے کے ان کے ساتھ جو ہے وہ ایئر سٹرائکس تک جو ہے وہ چلے گئے. اب پاکستان کے پاس آپشن کیا ہے، اور کیا پاکستان کی جو موجودہ سخت پالیسی تھی اس نے طالبان کی سوچ میں کوئی تبدیلی واقعہ کی؟ میرے خیال میں ایکسکلوسیو ملٹری اپروچ جو ہے وہ کبھی بھی دیر پا نہیں ہوتی، کبھی بھی اس طرح کے ریزلٹس نہیں دے سکتی. شارٹ ٹرم میں شاید کچھ گینز ہو جائیں اس سے. میرا خیال ہے جو پاکستان کی جو اسٹریٹجی ہے، پاکستان کی جو اپروچ جو آپ پوچھ رہے ہیں، وہ بڑی واضح طور پہ 2 پرونگز پہ یہ ہونی چاہیے کہ جو پاکستان کا کاؤنٹر ٹیررزم ایشو ہے، CT ایشو، وہ بہت سیریس ہے. تو اس میں چونکہ پاکستان کے اندر بلوچستان میں، خیبر پختونخوا میں اور دیگر علاقوں میں بھی ٹیررزم میں تیزی آئی ہے گزشتہ چند سالوں میں، تو پاکستان کو اپنی کاؤنٹر ٹیررزم پالیسی جو ہے ملک کے اندر اس کو بہت زیادہ سٹرونگ کرنا چاہیے. بہت زیادہ اس میں امپروومنٹ کی ضرورت ہے. ہماری خاص طور پہ سویلین اداروں کی اس طرح کی کیپیسٹی بلڈنگ نہیں ہے. پولیٹیکل ادارے بھی اس طرح سے ان معاملات کو نہیں سمجھتے، اور وہ ان معاملات کو صرف فوج کے حوالے کر کے فارغ ہو جاتے ہیں. لیکن جب آپ اس کا جو دوسرا پرونگ ہے وہ ہے افغانستان کے ساتھ ریلیشنز. افغانستان کے ساتھ ریلیشنز میں ہمیں، میرا خیال، دونوں ملکوں کو، پاکستان کو اور افغانستان کو، انگیجمنٹ میں بریک نہیں آنے دینا چاہیے. انگیجمنٹ کے ذریعے ہی، دیکھیں یہ معاملات جو ہیں، یہ مشکل معاملات جو ہوتے ہیں، یہ انگیجمنٹ کے ذریعے ہی حل ہوتے ہیں. اگر پاکستان نے کراس بارڈر ڈائمنشن جو کاؤنٹر ٹیررزم کی ہے اس پہ اگر قابو پانا ہے تو اس کے لیے افغان طالبان کی حکومت یا افغانستان میں جو بھی حکومت ہوگی کابل میں، اس کا کوآپریشن، تعاون چاہیے ہوگا. اور اس کا تعاون تبھی ملے گا اگر ہمارے ان کے ساتھ ورکنگ ریلیشنز ہوں گے، ورکنگ لیول انگیجمنٹ ہوگی. اور اگر ہماری انگیجمنٹ ہوگی تو اس کے لیے یہ بھی ضروری ہوگا کہ ہماری ٹریڈ بھی چلے، ہماری ٹرانزٹ بھی ہو، اور ہمارے لوگوں کی موومنٹس بھی ہوں. کیونکہ یہ صرف ٹیررزم کے اوپر فوکس کر کے پھر افغانستان کے ساتھ ہمیں وہ تعاون نہیں ملتا. اور پھر لوگوں کی بھی ضرورت ہے نا. افغانستان پاکستان کی ریلیشن شپ دونوں لوگوں کی بھی تو ریلیشن شپ ہے. تو میرا خیال ہے کہ اس میں تھوڑی اس افغان پالیسی میں ہمیں بہت زیادہ سوچ بچار کی ضرورت ہے، برین سٹارمنگ کی ضرورت ہے. کیونکہ اس قسم کی اپروچز جو صرف ملٹری اسٹریٹجی پہ بیسڈ ہوں، وہ اس طرح سے
रिजल्ट्स नहीं प्रोड्यूस कर। बेहतर। एम्बेसडर मंसूर अहमद खान साहब, बहुत शुक्रिया आपका हमें वक्त देने का। एम्बेसडर मंसूर अहमद खान बता रहे थे हमें कि पाकिस्तान की जो पॉलिसी थी 2021 में जब तालिबान ने काबुल पर कब्जा किया तो उस वक्त क्या थी और पाकिस्तान की तवक्कुआत क्या थी। उनके बकौल अफगान तालिबान ने पाकिस्तान को ये यकीन दहानी करवा रखी थी कि वो टीटीपी और दीगर जो ग्रुप हैं उनकी सरगर्मियां अपनी सरहद और अपने इलाके में नहीं होने देंगे वहाँ से। और इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान को अफगानिस्तान के हवाले से हिकमत अमली जो है वो एक से जायद सतह के ऊपर जो है वो लेके जानी होगी। उस सियासी अमल को इस सारे मामले में नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, उसे पसे पुश नहीं डालना चाहिए। मुझे अभी हम प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, वापस आएंगे तो इसी मौजू के ऊपर गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखें। बहुत शुक्रिया साजिद तुरी साहब आपका हमें वक्त देने का। पहले तो जो है वो मैं आपके इलाकाई सूरत हाल कुछ जानना चाहूँगा। 5 साल तालिबान को हो गए हैं इक़्तिदार में आए हुए, 6ठा साल शुरू हो चुका है। एक तो ये बताइएगा जो कशीदगी है पाकिस्तान और अफ़गान तालिबान के दरमियान, इसके आम कबायली लोगों पर क्या असरात मरतब हुए हैं, उनकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी, नकल मकानी, उनके रोज़गार को लेके? अली भाई थैंक यू सो मच। इस तरह है ना कि ये तो खैर 6 साल के बाद नहीं है, 79 से शुरू है। शॉर्ट कट ये कि 79 में अफ़गान और सोवियत यूनियन जंग शुरू हुई, उसमें हम काफ़ी सफ़र हो गए। फिर उसके बाद 90 में तालिबान आ गए, फिर 9/11 आ गया, फिर उसके बाद 9/11 में कम से कम 2013-14 तक, फिर उसमें तकरीबन कोई 3-4 साल गैप रहा। अभी 2021 के बाद जो कुछ शुरू हुआ और फिर उसके बाद जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है, काफ़ी मतलब है कि हालात डिस्टर्ब है वहाँ पे, क्योंकि हमारी भी कुछ पॉलिसियाँ हैं, पता नहीं कि किस तरह पॉलिसियाँ हैं। मेन चीज़ है ना कि अफ़गानिस्तान में उस टाइम पे हम बड़े खुश थे कि जिन लोगों की हुकूमत आ गई वो हमें सपोर्ट करेंगे पाकिस्तान को, लेकिन बदकिस्मती से उसी तरह नहीं हुआ। अभी जितनी भी एक्टिविटीज़ पाकिस्तान में हो रहे हैं वो सारे अफ़गानिस्तान साइड से हो रहे हैं, और उसमें वो लोग भी इन्वॉल्व है जो पहले प्रो पाकिस्तान थे, अभी एंटी पाकिस्तान है। तालिबान के वो अनासिर जो पहले बिल्कुल पाकिस्तान के पहले उनको वो भी पाकिस्तान सपोर्ट दे रहे थे, अभी वो भी हमारे मुखालिफ हो गए, क्योंकि हमारे साथ एक सियासत बल्कि एक मुनाफिकत हो रही है। वो इस वजह से कि हमारे सपोर्ट की वजह से बंदा वहाँ पे बैठ गया, उसने हुकूमत बना ली, उसमें हक्कानी नेटवर्क, उसमें कंधारी तालिबान किसकी सपोर्ट से उधर पहुँच गए, हमारे सपोर्ट। फिर उनकी जो सपोर्ट टीटीपी को, दाइश को जो हासिल है, मेरे ख्याल में तारीख में इस तरह नहीं हुआ। अभी ट्राइबल एरिया में जितनी भी अफ़गानिस्तान से ख़वारिज आते हैं उसमें अगर कोई 50 लोग हैं तो उसमें मेरे हिसाब से 3-4 लोग पाकिस्तानी होंगे, बाकी जो है ना 45 लोग जो है ना वो सारे अफ़गानी हैं, और वो जिहाद के उससे आते हैं कि हम पे जिहाद करें। यार आप पाकिस्तान में जिहाद की नियत से जो है वो आ रहे हैं, तो एक नफ़रत सी फैल गई। और उसके अलावा जो है ना मेरे हिसाब से आजकल जो हालात है बजावट से लेकर वज़ीरिस्तान तक, वज़ीरिस्तान से मरवत, मरवत से बनू और बनू से हंगू, तो मेरे ख्याल में पहले ऐसे कभी नहीं हुए, ना 2008 में इस तरह हालात थे और ना पहले इस तरह हालात थे। अभी हालात काफ़ी गंभीर हो चुके हैं। हमारे तो एरिया के रोड्स भी बंद हैं, रोड्स जो है ना वो सुबह 9 बजे से ओपन हो जाती है और 2 बजे 1 बजे बंद। तो जाहिर बात है फिर हालात किस तरह बेहतर हुई। तो और फिर डिस्ट्रिक्ट कुर्रम में जो है ना अगर आप देखें सेंटर कुर्रम में और लोअर कुर्रम में जो हालात हम देख रहे हैं हमारे सामने हैं, हमारे लोग हैं, उनसे हमारी जो है ना फ़ोन पे बात होती है, अक्सर हम पूछते रहते हैं लोगों से, तो वहाँ पे तो इन्होंने बाकायदा अदालत ही लगाए हैं। कुछ मलक्स जो है ना उनको तालिबान सपोर्ट दे रहे हैं, वहाँ पे अभी भी बहुत सारे जो लोगों की तलाक़ों की बातें होती है, ख़वातीन की, कर्जदार जो होते हैं उनके फैसले ये लोग करते हैं। आप कह रहे हैं कि तालिबान ने पाकिस्तानी इलाकों में, कबायली इलाकों में अदालतें लगाई हुई हैं? बिल्कुल, सेंटर कुर्रम में उनके अदालतें चल रही हैं, जो वहाँ पे एल्डर्स हैं, मलक जिसको कहते हैं, मलकों के थ्रू जो है फैसले करते हैं, मलकों को वो सपोर्ट देते हैं, लोग उनके पास जाते हैं,
یہ اور ملک ان تو کا جو اپنا ہے ریٹ ہے وہاں پہ. لیکن یہ تو ملک تو جو ہے یہ تو سرکار کے نمائندے ہوتے ہیں. وہ ابھی مرچ کے بعد وہ ملک ختم ہو گیا. ابھی جو ہے نا اب ہر ٹرائب کی جو ہے نا اپنا ملک ہوتا ہے, وہ جرگی کے ذریعے جو ہے نا مسئلے مسائل حل کرتے ہیں. تو اس ایک یہ چیز. دوسری بات, طالبان آج کل جو ہے نا ٹرائبل ایریا میں جہاں پہ ان کے ریٹ ہے وہاں پہ وہ جنگل کی کٹائی میں بھی انوالو ہیں. باقاعدہ ان کے اپنے کانٹریکٹر ہیں, ان کی تھرو جو ہے نا وہ جنگل کی کٹائی کرتے ہیں. پھر وہ پیسے جو ان کو ملتے ہیں ان پیسوں پہ اسلحہ خریدتے ہیں. اسلحہ تو ان کے پاس پہلے ہی بہت زیادہ ہے جو اسلحہ بھی وہاں سے, پہلے بھی بہت زیادہ ہے, اور اب لیکن مالی وہ ذرائع بھی خریدیں گے یہیں بالکل. سے ہیں. مالی ذرائع ان سے ہے, اور ان کو جو سپورٹ وہاں سے مل رہی ہے وہ بھی ظاہری بات ہے, سب کو پتہ ہے. تو 2021 میں جب طالبان آئے تو ہماری تو یہ سوچ تھی, ہمیں حکومت اس وقت کے ہمارے وزیر خارجہ صاحب یہ اعلانیہ طور پہ کہتے تھے کہ اب کے طالبان مختلف طالبان ہیں, اور ہم تو یہ توقع کر رہے تھے کہ پاکستان میں امن آئے گا ان طالبان سے. تو آپ تو کہہ رہے ہیں کہ حالات بہت زیادہ خراب ہوئے ہیں 2021 کے مقابلے. اس طرح ہے نا کہ بالکل آپ نے جو کہا, لیکن اسلام آباد میں جو پالیسیاں بن رہی ہیں وہ اسلام آباد اور کابل کے درمیان ہے. ہماری جو گراؤنڈ ریئلٹی ہے نا, جب تک قبائلوں کے ساتھ صحیح معنوں میں آپ نہ بیٹھیں گے, ان کو جو انگریز نے اس ٹائم پہ جو اختیار دیا تھا مختلف طریقوں سے, یا وہاں پہ لیویز یا وہاں پہ خسادار یا ملک کو جو سپورٹ دے رہے تھے, جب تک آپ لوکل لوگوں کو سپورٹ نہیں دیں گے, مجھے نظر نہیں آ رہا ہے کہ ان سے کچھ نہیں بنتا کہ یہ گڈ طالبان, فلانا طالبان, بیڈ طالبان, ناردرن الائنس, ان سے کچھ نہیں بنتا. اگر صحیح معنوں میں کام کرنا ہے تو قبائلوں کے ساتھ 9/11 کے بعد جو کچھ تھا, ان کے پاس اختیار تھا, ان کو آپ اختیار دے دیں, ٹرائب کو اختیار دے دیں کہ جس ٹرائب میں بھی تھرڈ ایلیمنٹس یا خوارج انٹر ہوتے ہیں اس ٹرائب کے زمین پہ آپ لگا دیں, پھر آپ دیکھ لینا کس طرح سے ہیں. نہیں, لیکن اب تو حکومت کہہ رہی ہے گڈ اور بیڈ طالبان کی کوئی تمیز نہیں ہے, سب طالبان میں ہیں. بھی یہی کہہ رہا ہوں کہ گڈ اور بیڈ کی تمیز نہیں ہے. جو گڈ تھے وہ بھی بیڈ بن گئے ہیں. اچھا, ٹھیک ہے, لیکن ڈبل پالیسی کی وجہ سے ٹرائبل ابھی اعتماد نہیں کر رہے ہیں. ٹرائبل اور فورسز کے درمیان جو ٹرسٹ ہے وہ بحال نہیں ہو رہا. کیوں؟ جی, کیونکہ جس ٹائم پہ گڈ طالبان تھے, ہمارے لیے تو سارے ایک جیسے ہیں, چاہے وہ گڈ ہو بیڈ ہو, وہ طالب ہیں. اور طالب کی جو سوچ ہے نا, وہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ وہ پاکستان کے لیے صحیح ہو. ہم نے تو 2008 میں بھی ان کی مخالفت کی ہے, ابھی بھی کر رہے ہیں اور آگے بھی کریں گے, اب چاہے سوات کچھ بھی ہو جائے. بالکل, مالاکنڈ سوات میں جو نہیں, ہماری ڈسٹرکٹ کورر میں اپنی کمیونٹی کی بات کر رہا ہوں. صحیح بات رہی سوات سے لے کر ڈی اے خان تک, جو میں ٹرسٹ کی بات کر رہا ہوں نا, عوام جو ہے نا وہی سمجھتے ہیں کہ یار یہ ایک پیج پہ ہے. ٹھیک ہے, ہم مانتے ہیں کہ ہمارے روز جوان شہید ہو رہے ہیں, ہمارے وہ ینگ جو آپ لیفٹیننٹ کو دیکھیں, کیپٹن کو دیکھیں, میجر کو دیکھیں, سارے جوان جو شہید ہو رہے ہیں, چاہے وہ پولیس کے ہو, ایف سی کے ہو, فوج کے ہو, لیکن کم از کم تھوڑا نظر ثانی کرنا چاہیے کہ کیا ہو رہا ہے. تو یہ کیوں اعتماد کیوں نہیں ہے, جبکہ آپ خود دیکھ رہے ہیں آپریشن روزانہ ہو رہے ہیں, انٹیلیجنس بیس آپریشن ہو رہے ہیں, فوج اور جو ہے ہماری لڑ رہی ہے وہاں پہ بارڈر کے اوپر جو ہے وہ لڑ رہی ہے, افغانستان کے اندر جا کے حملے پاکستان نے کیے ہیں پہلی دفعہ, تو پھر کیوں اعتماد نہیں ہے قبائل کو اور ہمارے سیکیورٹی ایجنسیز اور حکومت کے درمیان؟ قبائل کو اس لیے اعتماد نہیں ہے کہ میں سمجھانے کی کوشش کروں آپ کو, جو پالیسی ہیں, جو گڈ طالب آتے ہیں وہ بھی قبائلوں کو مارتی پیٹتے ہیں, جو بیڈ آتے ہیں وہ بھی پیٹتے ہیں, بیچ میں پولیس وغیرہ آ جاتے ہیں فورسز والے, وہ بھی ان کو مطلب ہے کہ مارتی پیٹتے ہیں, تو وہ بیچارے کیا کریں. لیکن یہ تو ماضی میں تھا نا, اب تو واضح ہو گیا کہ اب طالبان صرف طالبان ہیں. ہمارے لیے ماضی فیوچر سارے ایک جیسے ہیں. ہم تو ابھی بھی دوزخ میں رہے, یہ دوزخ نہیں ہے, کیا ہے. آج کل تو ہم اگر اپنی ادھر اسلام آباد میں جسی بھی بات کر لیتے ہیں تو میں تو ان سے یہ وہ لیتا ہوں, تاثر لیتا ہوں کہ وہ ہمیں سمجھتے ہیں کہ یار اپنا کام کرو.
تیرا تو ویسے بھی بیڑا کر کے ہمیں مطلب اپنے حال پہ چھوڑ دو. میں تو یہ سمجھ رہا ہوں. لیکن آپ تو ساجد طوری صاحب کابل بھی گئے, آپ نے جرگے کے ساتھ وہاں پہ جا کے بات کی, طالبان سے, ٹی ٹی پی کے رہنماؤں سے بھی آپ کی غالباً ملاقات ہوئی تھی. تو جب آپ خود قبائلی عمائدین جو ہے وہ اس میں کچھ نہیں کر سکے, تو پھر آپ اس سے زیادہ اور کیا مطلب آپ کا رول اس طرح ہے کہ وہ جرگے میں جب میں گیا تھا تو میں اس سوچ سے نہیں گیا تھا کہ میں ٹی ٹی پی والوں سے ملوں گا. جب میں گیا تھا تو ہمارے اپنی باؤنڈری میں بھی کچھ مسئلے مسائل تھے. میں یہ سوچ رہا تھا کہ ہماری میٹنگ جو ہے نا طالبان جو کابل میں بیٹھے ہیں ان سے ہوگی. لیکن جب ہم پہنچ گئے ہمیں ادھر پتہ چلا کہ ہماری میٹنگ جو ہے نا وہ ٹی ٹی پی والوں کے ساتھ. اچھا ہوا کہ ہم نے وہ ایکسپیرینس بھی ہمارا بہت زیادہ ہوا کہ ان لوگوں سے ہم بیٹھ گئے. وہ ایک شوشہ تھا اس لیے کہ ان کے ساتھ سب کچھ طے ہو چکا تھا. ہم ان کے پیچھے اس لیے گئے تھے کہ آپ لوگ ان سے کہہ دیں کہ آ جاؤ. اس میں کون لوگ تھے؟ بڑا بھائی ادھر ٹی ٹی پی میں تھا, چھوٹا بھائی ہمارے ساتھ, ماموں ادھر تھا, بانجا ادھر تھا. یعنی انہی کے رشتہ دار آپ کے وفد میں بھی شامل تھے؟ سارے انہی کے رشتہ دار تھے, انہی کے رشتہ دار ہمارے ساتھ گئے تھے. ٹی ٹی پی کے جو لوگ لڑ رہے تھے کمانڈر, انہی کے رشتہ دار آپ کے وفد میں بھی شامل تھے جو مذاکرات کرنے گئے؟ بالکل. اس میں سارے, بڑا بھائی ہمارے ساتھ تھا, چھوٹا ادھر تھا, اور اسی طرح سارے رشتہ دار تھے. تو پہلے سے یعنی کہ ایک سیٹ تھا, چیزیں طے تھی کہ ہم نے اس جرگے سے, میں نے تو خود یہ وہ لیا کہ وہ جرگہ ویسے بھی ناکام تھا پہلے سے. بس انہوں نے ایک ٹرائی کرنی تھی, ٹرائی ہو گیا. پھر اس کے بعد اس کا تو کچھ رزلٹ نہیں آیا. رزلٹ یہ آ گیا کہ وہاں سے خوارج آنا شروع ہوا. تو مین چیز ہے نا کہ اس پہ سب جو ہمارے ادھر کے جو لیڈرشپ ہیں, ہمارے جو فورسز کے بڑے ہیں, ان کو جو ہے نا تھوڑا جو ہے نا ٹرائبل ایریا کو بنو کے ساتھ ایف آر لگتا ہے. اسی طرح مروت ہے, ملاکنڈ ہے, ان لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے جو ہے نا ایک لائحہ عمل دے دیں. ہم اس کے لیے تیار ہیں. نہیں تو تیار ہیں, تو یہ قبائلی جو مشران ہیں دونوں اطراف کے, یہ ماضی میں اس قسم کے مسائل میں جو ہے وہ کردار ادا کرتے رہے. اب کی بار کیوں یہ کردار نہیں ہے کہ دونوں ملکوں پاکستان اور افغانستان میں کشیدگی جو ہے وہ کم ہو سکے؟ تو اس میں یہ ہے نا کہ ایک تو ہے نا کہ قبائلوں کے پاس نہ تو پاور ہے, نہ کوئی پاور دے رہا ہے. بغیر تنخواہ کے جو ہے نا سپاہی ہے. لیکن کچھ سپاہی یہ کہہ رہے نہیں کہ سپاہی ہم اوریجنل ہم ہیں, آپ لوگ کون ہوتے؟ تو مین چیز یہ ہے نا کہ آپ قبائلوں کو تھوڑا سپورٹ دے دیں. میں پھر اس بات پہ آ جاتا ہوں. فار ایگزامپل میرا ٹرائب ہے توری ٹرائب. توری ٹرائب کے ساتھ آپ بیٹھ جائیں, ہماری باؤنڈری لگی ہوئی ہے افغانستان کے ساتھ. ہمارے اور بھی ٹرائب ہے, مینگل ہے, اس طرح موکبل ہے. ان کو سب کو بلائیں کہ آپ کے ایریا میں اگر کوئی بھی خوارج ہمیں معلوم ہوا کہ یہاں پہ بیٹھا ہے یا کسی کی رپورٹ آ گئی تو آپ اس کا ذمہ لیں گے, آپ اس کے ذمہ دار ہیں. لیکن طریقے کے ساتھ ان کو سپورٹ بھی دینا ہوگا. سپورٹ کس قسم کی؟ مختلف قسم کی سپورٹ ہے. اس کو آپ نے سپورٹ بھی دینا ہوگا, جس طرح پولیٹیکل ایجنٹ کے زمانے میں سپورٹ تھا, انگریز کے زمانے میں سپورٹ تھا. پھر آپ دیکھ لینا کہ وہ کس طرح انٹر ہوتا ہے. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر حکومت پاکستان کے قبائلی علاقے کے جو مشران ہیں ان کے ساتھ بیٹھے تو ایک ایسا میکنزم بن سکتا ہے کہ دونوں ملکوں کے درمیان جو سرحدی کشیدگی ہے اور جو وہاں سے دہشت گرد آ رہے ہیں وہ نہیں آئیں گے؟ بالکل نہیں آئیں گے. میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو ذمہ داری آپ کی ہے, ٹھیک ہے, اسٹیٹ آپ کو جو ہے نا تنخواہ مراد وغیرہ دیتے ہیں, ٹھیک ہے نا, اس کا جو ہے نا 10% ایسا آپ ہمیں دے دیں. ہم ذمہ لیتے ہیں کہ باؤنڈری کے اس سائڈ پہ آپ کو ایک بھی مطلب ہے کہ چاہے وہ اینٹی پاکستانی جو بھی ہو آپ کو نظر بھی نہیں آئے گا, وہ اس کا باپ بھی نہیں آ سکتا. صحیح. تو یہ اگر اس کے لیے آپ کو صرف حکومت سے کیا یقین دہانی چاہیے, کیا چاہیے کہ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں حکومت سے جو ہے نا ابھی یہ معاملہ جو ہے نا نہ 6 سال کا ہے نہ 10 سال کا ہے, اس کے میرے خیال میں 47 ایئرس کمپلیٹ ہو رہے ہیں. تو اس میں ظاہری بات ہے
اونچ نیچ تو ہوگی. صحیح معنوں میں ہمارے ساتھ بیٹھ جائے, ٹرسٹ بحال ہو جائے, ایک ایگریمنٹ کے تحت جو ہے نا ہم خوارج کا ذمہ لیتے ہیں اور یہ کہ آپ وہ پاکستان میں نہیں گھس سکتے. اور یہ آپ تمام قبائلیوں کی بنیاد کے اوپر بات کر رہے میں ہیں. یہ بات جو ہے نا صحیح معنی میں بجاوٹ سے لے کر وزیرستان تک تمام سرحدی علاقے جو قبائلی ہیں بالکل. ان کی بہاف پہ آپ یہ بالکل. کہہ رہے ہیں حکومت کو ایک بہت بڑی جو ہے وہ پیشکش ساجد طوری صاحب نے کی ہے. سابق وفاقی وزیر ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ وہ ذمہ داری لیتے ہیں قبائلی مشران کی جو ہے وہ ان کی بہاف پہ کہ حکومت ان کے ساتھ بیٹھے, ان کو اعتماد میں لے تو دہشت گردی کے حوالے سے افغانستان کی طرف سے جو آ رہے ہیں دہشت گرد ان کو روکا جا سکے گا اور وہ اس کی ذمہ داری لیتے ہیں. ابھی پروگرام میں ایک بریک شامل کرتے ہیں, واپس آئیں گے تو گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے. ایک بریک لیجیے. پروگرام میں دوبارہ سے خوش آمدید. ساجد حسین طوری ہمارے ساتھ موجود ہیں. ساجد طوری صاحب, آپ نے ایک بہت بڑی بات کی وقفے سے پہلے کہ قبائلی مشران جو ہیں وہ ذمہ داری لیں گے کہ افغانستان کی طرف سے کوئی دہشت گرد نہیں آئے گا اگر حکومت اعتماد میں لیتی ہے. تو اس کے لیے کیا کوئی بڑا قبائلی جرگہ آپ کریں گے دونوں اطراف کا؟ کیسے جو ہے وہ اس کے اوپر عمل درآمد کریں گے؟ پاکستان تو بہت کوششیں کر چکا ہے. اس طرح نا کہ ایک چیز اس طرح کہ ہر پہلی ایجنسیاں ہوتی ہیں, جس طرح بجاوڑ ایجنسی, مومن, کرم, خیبر, وزیرستان تک, پھر 2018 میں مرج ہوا. جی. مرج سے پہلے یہ تھا کہ ہر ٹرائب جو ہے نا, چاہے وہ بجاوڑ میں ہو, ہر ٹرائب جو ہے نا وہ ذمہ لیتے تھے. پولیٹیکل ایجنٹ بیٹھا ہوتا تھا نا, اس کے ساتھ جرگہ ہوتا تھا کہ آپ کی ایریا میں اگر کوئی تھرڈ ایلیمنٹ آ جائیں تو اس کا ذمہ آپ لیں گے. تو اس سسٹم میں جو ہے نا ایک عرصے تک جو ہے نا ملک کام کر رہے تھے. پھر اب اگر آپ کو یاد ہے تو اس میں بہت سارے ملک بجاوٹ سے لے کر وزیرستان تک شہید ہو گئے. جی. بہت سارے لشکر بن گئے. جی. نئے لشکر کی جو مشران ہے وہ شہید ہو گئے. پھر اس کے بعد امن کمیٹیاں بن گئیں. بالکل. امن کمیٹی نے جب کام شروع کیا تو وہ بھی شہید ہو گئے. تو آپ خود سوچے کہ ٹرسٹ کہاں گیا, اعتبار کہاں گیا. ابھی ہم دوبارہ یہی کوشش کریں گے کہ اگر ہمارے ساتھ کوئی بیٹھتا ہے, ہم یہ صحیح معنوں میں جو ہے نا اختیار دیتے ہیں ٹرسٹ بحال کرنے کے لیے, تو اس بات کے لیے پوری قبائل تیار ہے. کیونکہ مسئلہ تو ہمارے لیے ہے نا, تکلیف تو ہمیں ہے نا. ہم تو کبھی کبھی موومنٹ بھی نہیں کر سکتے اپنے علاقوں میں, ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں نہیں جا سکتے. تو اس سلسلے میں مختلف ٹائم پہ مختلف قسم کے وہ آ گئے کہ کبھی لوگ جو ہے نا انہوں نے طالب کو بھی ویلکم شروع کیا, فوج پہنچ جاتی ہے فوج نے بھی شروع کیا, پولیس پہنچ جاتی پولیس کو بھی کیا, جب طالب آ جاتے اس کو بھی سلام کر دے. تو یہ تو نہیں ہوا نا. جب تک آپ کے ساتھ اپنی عوام صحیح معنوں میں کھڑی نہیں ہوتے تب تک مشکل ہے کامیابی. اور اس کے لیے آپ کہہ رہے ہیں کہ حکومت جو ہے وہ مشران کو اعتماد میں بالکل. اس سلسلے میں وہ لوگ جو ٹرائبل ایریا کے سسٹم کو سمجھتے ہیں, یہ نہ ہو کہ کوئی بندہ انجینئر ہو تو آپ اس کو وہاں پہ بٹھا کے, انجینئر کو کیا پتہ ہے صحیح معنوں میں صحیح لوگوں کو وہاں پہ جو مضبوط ان کے پوسٹ ہیں وہاں پہ بٹھا کے پولیٹیکل ایجنٹ والا سسٹم ہے. خیر وہ تو ابھی گیا ہے, جو قبائلی مشران ہیں, جو قبائلیوں کے سربراہان ہیں, سیول سے کام لے لیں. تو لیکن آپ بھی یہی بات کر رہے ہیں بات چیت کی. حکومت نے تو جو ہے نا بات کی طالبان کے ساتھ, اتنے سطح پہ بات چیت ہوئی, چائنا کی جو ہے وہ بیچ میں انوالومنٹ ہوئی, سعودی عرب نے اپنا کردار ادا کیا, قطر میں طالبان کے ساتھ بات چیت ہوتی رہی, انہوں نے کوشش کی, وہ مسئلہ حل نہیں ہو سکا. تو آپ کیسے یہ مسئلہ حل کریں گے؟ ایک چیز ہے نا, جس طرح میں کہہ رہا ہوں اگر اسلام آباد, کابل, قطر میں بات چیت ہو رہے ہیں تو الگ چیز ہے. وہ تو کابل میں لوگوں کو بٹھانے کے لیے ہوتا تھا. ایک حکومت گئی اشرف غنی کی, دوسرے آنے کے لیے بات چیت ہو رہی تھی. گراؤنڈ ریئلٹی تو کچھ اور ہے نا. ابھی جو ہے نا آپ ٹرائبل ایریا میں صحیح معنوں میں موومنٹ نہیں کر سکتے. ہمارے ساتھ کوئی بات چیت نہیں ہوئی ہے. ہمیں لوگ جو ہے نا تھوڑا مطلب ہے کہ وہ بھی سمجھتے ہیں. آپ کے ساتھ حکومت نے کوئی بات نہیں کی, لیکن آپ کے ساتھ تو بات چیت ہوتی رہی, کچھ جرگے بنے. مین چیز ہے نا
کہ جو بندہ آ کے وہاں پہ جرگے کرتے ہیں اس بیچارے کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ مجھے کل پروموٹ بھی ہونا ہے. پروموشن کے لیے وہ وہاں پہ جو مسئلے مسائل پیدا کرتے ہیں آپ سوچ نہیں سکتے. وہاں پہ جو ٹرائبل صحیح معنی میں جو لوگ ہیں، جو صحیح وہ ریجنل ملک ہے، جو خاندانی لوگ ہیں، وہ تو پیچھے ہٹ گئے. صحیح. ہاں ابھی تو اس میں وہ لوگ آتے ہیں جو ہر چیز میں پیش ہوتے ہیں، کمانے کی چکر میں ہوتے ہیں، ان کو امن سے کوئی وہ نہیں ہے. تو سائد صاحب آپ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ بات چیت سے یہ مسئلہ جو حوالے سکت ہے، وہ والی بات چیت نہیں کہہ رہا ہوں، صوبائی حکومت ہے پی ٹی آئی کی، ابھی ٹرائبل ایریا کی بات چیت کی بات کر رہا ہوں. جی دونوں طرف کے قبائلی لوگوں کے درمیان جو ہے، لیکن پاکستان تحریک انصاف کی جو صوبائی حکومت ہے وہ بھی یہی کہتی ہے کہ بات چیت جو ہے وہ ہمیں کرنی چاہیے ان کے ساتھ. اس طرح ہے نا کہ مختلف وقت میں مختلف قسم کے مسئلے مسائل سامنے آ جاتے ہیں. پی ٹی آئی والے جو کچھ کہہ رہے ہیں، تھوڑا جب سے ان کا یہ سٹینڈ ہے کہ ہم بات چیت کے ذریعے مسئلے حل کریں گے. ایک جرگہ تو مجھے بتائے کہ پی ٹی آئی والوں نے کیا ہوں. پی ٹی آئی کے وہ سٹیٹمنٹ سے ہمیں اتنا نقصان ہو رہا ہے کہ ابھی کے پی کے میں پولیس والے جو ہے نا وہ آپریشن کر رہے ہیں. پولیس والے بیچارے بہت زیادہ ابھی بھی شہید ہو گئے، زخمی ہو گئے. نہ ان کے پاس وہ والے انسٹرومنٹ ہیں کہ پولیس والوں کو پتہ چل جائے کہ وہاں پہ میں آپریشن کر رہا ہوں، آگے کیا ہوگا. جب تک پولیس کے ساتھ فوج نہیں ہوگی، فورسز نہیں ہوگی، یہ آپریشن کامیابی نہیں ہو سکتا. یہ دعوی جو کر رہے ہیں ہمارے سی ایم صاحب، مجھے بتائیں سی ایم صاحب کہ انہوں نے ملاکنڈ میں کب جرگہ کیا ہے، انہوں نے کرن میں کب جرگہ کیا ہے، انہوں نے وزیرستان میں کب جرگہ. یہ جرگہ نہیں ہے کہ آپ ہمیں وزیر اعلیٰ ہاؤس بلائیں اور وہاں پہ جو ہے نا اگر آپ 25 مشران کو بلاتے ہیں تو اس میں 2500 جو ہے نا آپ کی پی ٹی آئی کے لوگ ہوتے ہیں. اسے تو مسئلے حل نہیں ہوتے. انہوں نے کوئی کوشش ہی نہیں کی ابھی تک. تو پی ٹی آئی کی طرف سے جو بات چیت کی تھی وہ کوشش آپ کہہ رہے ہیں نہیں وہ تو زیرو ہے. لیکن جو کوشش ہوئی آپ قبائلی لوگوں کے ذریعے سے ایک آدھ کو جو کوشش ہوئی وہ بھی تو کامیاب نہیں ہو سکی. مین چیز اس طرح نہیں ہو سکی نا. مین چیز یہ نا کہ صحیح معنوں میں ایک دفعہ آپریشن ہونا چاہیے، صحیح معنوں میں ہونا چاہیے. پرائی ملک کے لوگ آ کے ہمارے ملک میں لڑ رہے ہیں، یہ تو ہمارے لیے شرم کی بات ہے یا نہیں ہے؟ جی. افغانی آ کے ہمارے ایریا میں کیسے لڑ سکتے ہیں؟ آپ خود کہہ رہے ہیں کہ اگر 50 لوگ آتے ہیں اس میں سے 40 سے زیادہ افغانی ہیں بالکل جو لڑے ہیں، دہشت گردی کے لیے آ رہے ہیں. بالکل. تو وہ کس طرح مطلب باؤنڈری کراس کرتے ہیں؟ تو یہ بھی مطلب ہے کہ ان پہ بھی سوچنا چاہیے نا. اور اس کے لیے جو ہے نا پھر میں اسی بات پہ آ رہا ہوں کہ قبائلوں کی سپورٹ بہت ضروری ہے، اس کے بغیر نہیں ہوگا. پہلے جو بھی تھا ابھی ہم سمجھ رہے ہیں کہ نقصان ہمارا ہو رہا ہے. جس ایریا میں امن نہ ہو تو آپ خود سوچیں کہ وہاں پہ ہم کیا کریں گے. روز آئے دن جو ہے نا آئی ڈی بلاسٹ ہو رہے ہیں، ڈرون ہو رہے ہیں، روڈ پہ موومنٹ نہیں کر سکتے. اگر موومنٹ کرنا ہے تو اس کا بھی اپنا ٹائم ہے. تو یہ کیا، یہ تو میرے خیال میں کوئی زندگی نہیں ہے نا، یہ کیا لائف. آپ نے ابھی یہ کہا کہ 2021 میں جو طالبان کے متعلق جو پالیسی بنائی گئی تھی جب طالبان نے وہاں آئے تو وہ حقیقت پسندانہ نہیں تھی. اس کو میں پالیسی اس لیے نہیں کہہ سکتا. پالیسی اگر بنتی ہے تو باقاعدہ کیبنٹ سے سب کچھ پاس ہوگا. وہ تو مطلب ظاہری بات ہے کہ اس ٹائم پہ جن کی پالیسی تھی وہ اس میں اپنا رول پلے کر رہے تھے. ٹھیک ہے. اس کے بعد جو ہے نا پالیسی میں کیونکہ اسی پالیسی نے ہمیں بڑا نقصان پہنچایا. عمران خان خود نہیں کہہ رہے تھے کہ ہم اس کو ریلیف دیں گے، فلانا دیں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے. ان کو ریلیف دینا سب سے بڑی غلطی ہے. یہ تو آج جو پاکستان کی پالیسی ہے جس میں پاکستان طالبان کے ساتھ سختی سے پیش آ رہا ہے، یہاں تک کہ افغانستان کے اندر ایئر سٹرائکس بھی کی پاکستان نے، اس پالیسی کو کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ کیا اس نے کوئی طالبان کے رویے میں کوئی تبدیلی، کوئی نظر ثانی اس سے ہوئی آپ کی نظر میں؟ نہیں. مین چیز یہ نا کہ جتنی بھی سٹرائک ہو رہا ہے افغانستان میں، سٹرائک تب ہوتا ہے جب یہاں پہ خود کش حملہ ہو جاتا ہے.
یا کوئی مطلب اور ویلیشن ہوتا ہے. ٹھیک ہے, ابھی جو ہے نا آپ کا ٹریڈ جو ہے نا کمپلیٹ بند ہے افغانستان کے ساتھ. جی. اور اس کے علاوہ جو ہے نا اگر آپ دیکھیں اسٹرائک بھی ہو رہے ہیں, وہ آپ کو جواب اپنے ملک کے اندر دے رہے ہیں. دے رہے ہیں یا نہیں دے رہے ہیں؟ کچھ ڈرون حملے ہو رہے ہیں, سب کچھ ہو رہا ہے. ابھی دہشت گردی کے واقعات پہلے تو اس میں ڈرون نہیں تھا, ابھی ڈرون میں اس میں آ گیا. ان کے پاس نئی ٹیکنالوجی کہاں سے آ گیا, اس بھی ہمیں سوچنا پڑے گا. یا کب تک ہم لڑیں گے؟ 50 سال پوری ہو رہے ہیں. 50 سال میں ہم نے کبھی میرے خوشی دیکھی ہی نہیں ہے. ہمیشہ کبھی آئی ڈی بلاسٹ, کبھی خودکش, کبھی روڈ بند, کبھی کنوائی کو ہٹ کرنا, اور کبھی یہ کبھی وہ. ابھی اگر آپ دیکھیں تو ہمارے تو سارے لوگ جو ہے نا اسلام آباد شفٹ ہو گئے ہیں, پنجاب کے اس سائڈ میں شفٹ ہو گئے ہیں, ہر جگہ پہنچ گئے. تو مین چیز ہے نا کہ ہم اپنے علاقوں میں جا بھی نہیں سکتے. اگر چلے گئے واپس آنا بھی بہت مشکل ہو جاتا ہے. تو آپ یہ اگر پالیسی بھی جو ہے وہ نہیں چل پا رہی, پچھلی پالیسی بھی جو ہے وہ بھی آپ کے مطابق ناکام تھی, تو پھر پالیسی جو ہے وہ کون سی لینی پڑے گی پاکستان کو؟ ایک تو آپ نے بتایا مشران کے میں ذریعے. مشران تو میں ٹرائبل ایریا کی بات کر رہا ہوں. باقی جو ہے نا پالیسی جو ہے نا شارٹ کٹ ہونا چاہیے. اگر پالیسی لینتھی ہو جس طرح ابھی ہے تو اسے تو مسائل بھی زیادہ ہوں گے, مسئلے بھی ہوں گے, لڑائیاں بھی ہوں گی, سب کچھ ہوگا. ابھی مین چیز یہ ہے کہ ہماری ایریا میں جو ہے نا وہ حالات جو ہے نا روز بروز خراب ہو رہے ہیں, بہتری کی طرف کچھ بھی نہیں جا رہے ہیں. مختلف ایگریمنٹ ہو گئے, ایگریمنٹ سے بھی کوئی فائدہ نہیں ہوا. پھر اس کے بعد وہی ایف سی آر والے ایگریمنٹ ہو گئے, اس سے بھی کوئی خاص فائدہ نہیں ہوا. تو اب آپ کو کیا لگتا ہے پاکستان کو سخت پالیسی جو ہے وہ اپنانی چاہیے یا سیاسی اور قبائلی جرگے کا راستہ لینا چاہیے؟ مین چیز یہ نا کہ ظاہری بات ہے کہ جو نیشنل ایکشن پلان بنا جی, اس میں حکومت جو ہے نا وہ تو ظاہر بات ہے کہ بالکل بھی سپورٹ دے رہی ہے, شانہ بشانہ کھڑی ہے. تو ایک دفعہ مضبوط آپریشن کرنا چاہیے جن علاقوں میں. صحیح. یہ نہ ہو کہ ایک ایریا کا آپریشن ہو جائے, آپریشن ختم, ہفتے بعد جو ہے نا خوارج پھر پہنچ جائیں. یہ طریقہ تو نہیں ہے. صحیح, بہتر. ایک دفعہ ہونا چاہیے اور لوگوں کو, اپنے عوام کو اعتماد میں لینا چاہیے, تو پھر انشاءاللہ کامیابی آ سکتی. ٹھیک, بہت بہتر ساجد حسین طوری صاحب, آپ کا وقت دینے کا. ساجد حسین طوری سابق وفاقی وزیر ہیں اور قرم ایجنسی سے جو ہے وہ منتخب ہوتے رہے ہیں. انہوں نے بات کی 5 سال طالبان کے, اور کیا پاکستان کی حکمت عملی جو ہے رہی اس عرصے میں, کہاں پہ جو ہے وہ کمیاں رہی, اور اب کیا پاکستان کو راستہ لینا چاہیے. یہ تمام پہلوؤں پہ انہوں نے بہت واضح اور کھل کے جو ہے وہ سامنے اپنا موقف رکھا. امید ہے آپ کو آج کی گفتگو پسند آئی ہوگی. مجھے علی فرقان کو ڈیبیٹ سے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.